अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरह ज़ुमर शुरू हो रही है। पारा नंबर 23 है। ज़ुमर का मतलब है जौग दर जौग और ग्रो दर ग्रो, ग्रो और ज़ूम और जो कहते हैं ना अच्छा, इसका जो एक बड़ा ख़ूबसूरत मैंने पढ़ा था जब कोविड-19 था, तो तब एक डॉक्टर के थोड़े से रिमार्क्स आए थे कि कुरान पाक के बारे में, जिस तरह सूरह रहमान का बताते हैं कि बिल्कुल वेंटिलेटर पे मरीज़ हो तो जो है सूरह रहमान उसको सुनवाएं तो अल्लाह ताला उसको ये नहीं कि ना बीमारियों में शिफा देता है और सारा। अच्छा, जो डॉक्टर थे उन्होंने सूरह ज़ुमर के बारे में बताया कि जहाँ ज़ुमर सूरत लगी हो वहाँ से जम्स भाग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यानी कि जो हम लोगों ने यानी कि रिसर्च की कि सूरह ज़ुमर, और उस वक़्त फिर ये बड़ा मैसेज जो था बड़ा फैलाया गया सारा, कि जब आपको लगे कि जैसे जब हम जैसे सूरह तगाबुन पढ़ते हैं तो जब कोई वबा फैल जाए तो उन दिनों में बल्कि तो अब वबा है, अब फैली हुई सारा, अब घर में आ चुकी है, तो सूरह ज़ुमर लगा दें ऊंची आवाज़ में, तो वो जो कहते हैं कि जम्स जो है, तो ये सूरह ज़ुमर की ये समझ लें बरकत से वो जरासीम घर से भाग जाते हैं। अब ये देखें किसमें। अच्छा, अब सूरह ज़ुमर इसका जो थीम है वो खालिस, कि खालिस होना, प्योर कह सकते हैं। और सूरह ज़ुमर भी मक्की सूरत है और हिजरत हबशा से पहले की सूरत है। और जो कहते हैं ना कि कुछ चैलेंजेस थे, और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व मुबाहिसा थे कि हम जो इबादत करते हैं वो जो छोटे खुदाओं की या झूठे खुदाओं की, वो सिर्फ अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते, हम अल्लाह तक पहुंचने का उनको ज़रिया बनाते हैं। यही वाली वर्डिंग आएगी, और इसको अल्लाह ताला ने क्लियर करने के लिए तो अल्लाह ताला ये इनकी ये सूरत नाजिल फरमाई है, और अकीदे पर बहुत ज़्यादा कि अकीदा खालिस किस तरह होगा। तो पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजीलुल किताबी, तंजील नाजिल की गई है क्या किताब, ये किताब नाजिल हुई है। ठीक है, नाजिल होना तंजील होता है थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होना। ठीक है। अच्छा, मिनल्लाह, ये अल्लाह ने नाजिल, अल्लाह की तरफ से है, मिन से अल्लाह की तरफ से है, ये किताब अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, अब जो अल्लाह ने जो कहते हैं ना कि अपना जो तारुफ करवाया किताब नाजिल करने के सिलसिले में, कि किताब नाजिल करने वाला रब कौन है और वो क्या इख्तियारात हैं उसके, अल्लाह की सिफ़ात। और पहले अल्लाह वो है, और अल्लाह ने जो दो सिफ़ात बताई कि उसमें सारे यानी कि समझ लें कि सारा कुछ कवर हो जाता है। अच्छा, पहली सिफ़त कौन सी? मिनल्लाह, वो अल्लाह जिसकी पहली सिफ़त है अज़ीज़ ज़बरदस्त, अज़ीज़ ज़बरदस्त ताकत वाला। सबसे पहले तो इसको समझ लें कि ज़बरदस्त। अच्छा, ये काफ़ी दफ़ा कुरान पाक में ये अज़ीज़ हकीम बड़ी बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ आया कुरान पाक में। अच्छा, अब इनके ज़बरदस्त कि अल्लाह ताला जो है इस किताब के अहकामात, वो इतना ज़बरदस्त अल्लाह है कि इसके किताब के जो अहकामात है वो फैल कर नाफिज होकर रहेंगे। अल्लाह फैला देगा, ज़बरदस्त, वो इतना ताकतवर, उसकी ताकत से कोई ताकत भी उसके जो हुक्मों को रोक नहीं सकता, इस किताब के नुज़ूल को रोक नहीं सकता, या इसकी जो शरीयत को जो फैलेगी और सारा, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो इतना ताकत वाला, ये किताब उस अल्लाह की तरफ से है जो इतना ज़बरदस्त ताकत वाला है। और ज़ाहिर बात है कि और फिर मैं कहती होती हूँ कि ज़बरदस्ती, कि जिसको जो कहते हैं उसका इतना ज़ोर है, इतना कि कोई अजीज़ गालिब, कि उसको कोई पछाड़ ही नहीं सकता, यानी कि इतना ताकत वाला, कि अजीज़ से बढ़कर इनके कोई जिनके अल्लाह की ताकत को। अच्छा, अगला लफ्ज़ है हकीम, अजीज़ुल हकीम, हकीम कहते हैं। अच्छा, अल्लाह ने हिकमत, अच्छा हिकमत का जो अगर उसको थोड़ा सा समझें
حکمت کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو پرفیکٹ اس کی جگہ پر رکھنا، اور نہ صرف پرفیکٹ رکھنا بلکہ اس کی پرفیکشن سے سارے اس سے کام چلانا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہاں جو کہتے ہیں سمجھانا چاہ رہا ہے ذرا، کہ اللہ تعالیٰ نے جی یہ جو کتاب نازل کی ہے وہ زبردست رب طاقت والا ہے، اس کی حکمت سے اس کا ایک ایک حکم، ایک ایک چیز جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ وہ نافذ ہو رہی ہے اور ہوگی، اور پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ جو اس میں سمجھایا گیا، جو اس میں بتایا گیا، اس پوری کتاب میں جو جو اللہ اپنی قدرتیں اور اپنی حکمتیں بتاتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ واقعی کہ ہر چیز اللہ نے اپنی جگہ پر اور صحیح رکھی ہوئی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، ہم لوگ پہلے نہیں سمجھتے تو بعد میں ہمیں سمجھتے واقعی اللہ کے اس حکم میں حکمت ہی ہوگی۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کے ساتھ جو بڑا حکمت والا رب ہے اس کو پتہ ہے کہ پرفیکٹ جو چیز ہے وہ کہاں رکھنی ہے، کب رکھنی ہے، کون اس کا حکم کب دینا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا انزلنا، اللہ کہتے ہیں بے شک یہ نازل کیا ہے میں نے، ہم نے، اِنَّا بے شک، ہم انزلنا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اِنَّا بھی ہوتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں بڑا زور کہ پہلے اس چیز کی تردد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود گھڑی ہوئی کتاب، اللہ نے اس کو یہ اِنَّا انزلنا لفظ بتا کے تو اللہ نے یعنی کہ جو اپنے سے منسوب کر دیا کہ کوئی یا نعوذ باللہ یہ جو کسی کی طرف سے اس کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کے بتاتا ہے یا یہ وہ، بہرحال سب غلط۔ الیک الکتاب، اے میرے محبوب جو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، میں نے کہا نہیں کہ یہ والی صورت ہجرت حبشہ مکی دور میں ہجرت حبشہ سے پہلے کی صورت ہے، اور چند صورتیں نازل ہوئی تھی اس سے پہلے، تو عجیب و غریب سے ماحول تھا کہ سمجھ نہیں آ رہے تھے، ان کو یقین نہیں کر رہے تھے کہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حکمت والی باتیں کون بتا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو کر رہے ہیں۔ اچھا، بالحق یہ سچ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہے کتاب؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے میں یہ کتاب یہ نازل کیوں کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے فَعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً خالص ہو کر، لَهُ الدین، اس کے لیے، یعنی کہ اپنی عبادت، اپنا عقیدہ، اپنا ہر عمل کچھ بھی ہے خالص، خالص کہتے ہیں مخلصاً خالص، خالص کہ پیور، کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم جیسے بڑا پسند کرتے ہیں دودھ میں ذرا سی ملاوٹ ہو جائے پانی کی، لگتا ہے پتہ لگتا ہے، دہی جماؤ سارا نظر آ جاتا ہے سارا کہ ملاوٹ، کیونکہ ملاوٹ تو ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے ملاوٹ پسند ہوگی؟ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اپنا پورا کا پورا جو کہتے ہیں نا قولی فعلی بدنی ہر چیز۔ اچھا، اب اس میں آپ کی عبادت اللہ کے لہ الدین، اس کی عبادت خالص اسی کی کرو۔ اب اللہ نے ایک دم سے جو ان کی جو بات تھا نا، یہ میں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے آئے ہیں یہ مشرکین مکہ، اور سمجھ لیں کہ ایک لڑائی کا ماحول ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو معبودوں کو، یا آپ جو جھوٹا کہہ رہے ہو یا جو بھی ہے، وہ ہم تو صرف ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ تک پہنچنے کا رستہ سمجھ لیں، وسیلہ، اور اس چیز کا جیسے یعنی کہ میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے بحث کی کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں ایسا کہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا اللہ، تو ظاہری بات ہے اس تک اگر کوئی بڑا بادشاہ ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے، اپنی درخواست پہنچانے کے لیے تو کیسے کیسے پہنچتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی چیزوں کو رب سے جوڑتے ہیں۔ یا پھر دوسری مثال انہوں نے یہ دی جی بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے، کہاں بجلی گھر سے پھر تاروں کے ذریعے گھروں میں پہنچتی ہے، اور یہ وہ سارا بہرحال۔ اچھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پیچھے کیا، اللہ نے سٹارٹنگ کے پر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ کسی تار کی ضرورت ہے، اور اللہ یہ نہیں کہ میں تمہاری جو کہتا ہے نا کہ سانسوں سے
تمہاری آنکھوں کو پہچان جاتا ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں سے تیرے دکھ کی میں حساب لگا لیتا ہوں کس وجہ سے دکھی ہے۔ آنسو نہ بھی گریں تو وہ جو اندر وہ جو کہتے ہیں سانسیں رک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن تیز ہوئی ہے، سارا کچھ پریشان ہے، تو خاموش ہو گیا، کچھ بولنے کی سکت نہیں ہے، کچھ ٹینشن سے اللہ کہتے ہیں میں وہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ یہ سب کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اچھا یہ اب دیکھا جائے تو یہ آخری پارے چل رہے ہیں، آخری پارے جو ہے نا وہ تبلیغ کے سمجھ لیں کہ بہت زیادہ، کہ ٹھیک ہے آپ نے سارا سیکھ لیا، دین سیکھ لیا، پوری شریعت سیکھ لیا، لائف سٹائل سیکھ لیا، اب آپ نے جب لوگوں کو بتانا ہے تو اپنے آپ کو پہلے ہر چیز پیور کرو۔ اچھا اللہ یاد رکھو، اللہ میں نے بتایا نا کہ خبردار، سائرن، خبردار، للہ الدین الخالص، یہ یاد رکھو اللہ کے لیے ہی، اللہ ہی کے لیے جو خالص دین، عبادت صرف اللہ کے لیے، دین عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہ آیت پڑھ کے پھر میں یہ کہ بتاتی ہوں باقاعدہ اس چیز کا وہ واقعہ بھی بتاتی ہوں۔ اچھا والذین اتخذوا، اور جو لوگ بنا لیتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، اولیاء، اللہ نے اولیاء، تو اللہ نے اولیاء میں ہمارے ولی اولیاء، یہ اللہ نے کہ کسی کو نہیں بنانا وسیلہ رستہ، یہ اس چیز کا جو ہے نا، یہ اب میں اپنے سے نہیں لگا رہی، اب کوئی بھی آپ کہیں بھی عربی میں اللہ کے سوا کسی اور کو اگر وہ اولیاء دوست بناتے ہیں یا پکڑتے ہیں، ما نعبدوہم، وہ کیا کہتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے مگر مگر لیقربونا، ہم صرف اللہ کے قریب ہونا چاہتے، اللہ کے مقرب بننا چاہتے، اللہ، اللہ کا، اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں مقرب بننے کے لیے ہم نے ان کو دوست بنایا ہوا، اسی انہاں دا لڑ پھڑیا ہوا وا، یعنی کہ میں سمجھ لیں کہ اپنی زبان میں آپ کو یعنی کہ یہ سمجھا دوں، زلفا، تو زلفا قرب کا ذریعہ، زلفا کہتے ہیں قرب کا درجہ، یعنی کہ جو کہتے ہیں اتنا مقرب کہ اور قریب، کہ یہ اللہ دا پیارا وا۔ اب یہ جیسے مثال کے طور پر یہ پورے 23 پارے جو ہم نے پڑھ لیے، 23واں پارہ کا اینڈ ہو رہا ہے، تو 23واں پارہ، تو اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو دوست بنا رہے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو اپنا اللہ کا قرب کا ذریعے کے لیے ہم نے صرف ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کو بنایا ہوا دوست، ان کا لڑ پکڑا ہوا ہے، ان کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ نے کہا میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اور وہ الا للہ الدین الخالص، یعنی اللہ، یہ بات پہلے اللہ نے کہی ہے، بعد میں اللہ نے ان کا جملہ ادا کیا، فیما ہم فیہ یختلفون، جس کی بارے میں وہ جھگڑے کر رہے ہیں نا، بحثیں، وہ میں نے کہا نہیں کہ مجھے انہوں نے جو مثال دی اس بات کے لیے کہ جی بجلی گھر سے بجلی تاروں کے ذریعے آتی ہے نا آپ کے گھر، اچھا ٹھیک ہو گیا، تو آپ تو اس طرح استعمال ہی نہ کریں، اور کسی جی بڑے بادشاہ تک پہنچنا ہو تو آپ کبھی جا سکتے ہیں اس کے دربار میں، آپ بادشاہ سے مل سکتے ہیں، آپ بادشاہ تک اپنا باغ پہنچا سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کتنے لوگوں سے کرنا پڑتا ہے، جب آپ کو کہیں سگنیچر کی ضرورت ہے، کسی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کتنے اچھا، یعنی کہ دنیا کو رب کے، یعنی کہ دنیا والوں کو رب کے ساتھ جیسے ملانا۔ اچھا اللہ کہتے ہیں اینی بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، اللہ تو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کس کو، من ہوا، جو ہوگا، کاذبن، جو جھوٹا ہوگا، کفار، نہ شکرا، ہے ایڈا جھوٹا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں۔ اب یہاں، اچھا یہاں میں اس چیز کو جو ہے نا کہ وہ واقعہ میں بیان کروں گی، اس طرح تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کے اس وقت نا بہت
تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بعض اوقات میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، کسی پر احسان ابھی اگر کرتا ہوں تو میری نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو یہ بھی ہوتی ہے میری نیت کہ لوگ میری نا تعریف کریں، ثنا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی، یہ والی جو آیت پڑھی ہے الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو تھی آیت تلاوت کی. تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اتنی جو حدیث کے بعد کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں کچھ کسی کی کرتا ہوں کہ مدد بھی کرتا ہوں تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میری تعریف بھی ہو جائے. وہ اللہ نے کہا نہیں، صرف اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے لیے کہنا وہ کہتے ہیں وہ نیکی کر دریا چپا، نیکی کر دریا میں ڈال. تو اللہ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو تمہاری نیت ہے نا کہ خالص اخلاص کے مطلب ہی یہی ہے کہ اخلاص کے مطلب ہی یہی ہے کہ نیت صرف ایک چیز کی ہو، اسی کو خالص چیز کہتے ہیں. صرف ایک چیز کی، صرف اللہ کے لیے، کہ صرف اللہ ہی کے لیے. تو اللہ جو ہے اللہ ان اعمال کا قدردان ہوتا ہے، اللہ ان اعمال کا قدردان ہوتا ہے، اللہ ان کا شکور ہوتا ہے، مشکور ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو. تو ایک گفٹ جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی باہر سے آیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، ایک آپ کے لیے فردن آپ کے لیے چیزیں لایا کوئی، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی ان کے پیارا آیا، وہ ہر ایک بندے کو اپنی گفٹ کی، اور ایک وہ صرف ایک چیز لے کے آیا، ایک دوسرا بندہ آیا وہ ایک ہی چیز، یہ آپ سب کے لیے. تو اس میں کتنا کا انٹرسٹ ہوگا، سب کا کتنا کا انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ یہ ساریاں دی چیز آ کہ سب نے استعمال کرنی، سب تو وہ سب آ جاتے ہیں. تو وہ لیکن جو اکیلے کے لیے اس کی قدر زیادہ ہوگی. یعنی کہ ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں کہ جو بالکل ہمارے لیے پیور ایک ہی چیز ہو، ایک. تو ہمیں بھی یہ پسند ہے کہ صرف ہم ہی ہوں. ہمیں اپنے کسی بھی رشتے میں ہم پسند نہیں کرتے کہ تھوڑی سی کوئی ملاوٹ ہو یا کوئی کچھ ہو. تو اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے جن و انسان اس لیے پیدا کہ میری عبادت کریں. اب اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اللہ ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو پھر دل میں ایک تھوڑا سا میرے دل میں تو یہ خوف آیا کہ ہم تو اپنے مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں عبادتیں. وہ میں نے کہا کہ ہائی فلاں ضرورت فلاں ہمارے، میں کہا اچھا، پھر خود ہی کہتے ہیں نا جیسے خود ہی جواب کہ اللہ تیرے سے تو مانگ رہے ہیں، تیرا ہی تو ذکر کر رہے ہیں، تیرے آگے تو آرزویں کر رہے ہیں، اور کس کے آگے کرنی ہے؟ تو اللہ تجھے ہی تو پکار رہے ہیں، تجھے تیرے لیے ہی پکار رہے ہیں، تجھے تیرے لیے ہی پکار رہے ہیں. تو وہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کہہ رہا ہوں تیرا میرا رشتہ بس اور کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے لیکن ہے سب کا، ایک ہے لیکن سب کا، اور ہر ایک کے ساتھ رب کا رشتہ اتنا ہی ہے جتنا وہ خود رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، رب بھی تیرے ساتھ اتنا ہی رشتہ رکھے گا، لیکن اللہ کہتا ہے تو فکر نہ کر، میں ایسے نہیں، میرا رشتہ ایسے نہیں ہوگا کہ جتنا تو مجھے محبت کرے گا میں تجھے اتنی محبت نہیں. اللہ کہتے ہیں تو ایک قدم بڑھ، میں 10 قدم بڑھوں گا. یعنی کہ تو نے اگر کہا ایک دفعہ اللہ کا ہے تو اللہ تجھے 10 دفعہ پکارے گا، تجھ پہ 10 دفعہ رحمت کرے گا، جی لبیک. تو اللہ تو یہ ہے، اللہ ایک ہے لیکن ہے سب کا. تو دیکھ کتنا تو نے رب کے ساتھ اب کتنا تو نے جڑنا ہے، کتنی معرفت ہے، کتنی محبت ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے کوئی نہیں ہے وسیلہ، کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں بنایا. بتا دو اگر کہیں ہے، بتاؤ اگر ہے تو بتا دو کس کو میں نے بتایا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا وسیلہ پکڑا تھا، کس کا کہا تھا، تو وہ خود اپنا رشتہ جوڑا. اچھا، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ ان کی باتیں تھیں مشرکین مکہ، ہم بڑا پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں.
کہ ان کا جو نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو. تو اللہ کہتے ہیں لو اراد اللہ، اگر چلو بالفرض اگر اللہ ارادہ کرتا، ان یتخذ بناتا والدن اولاد، اللہ اگر اولاد بنانا چاہتا، اولاد پکڑنا چاہتا، اولاد لینا چاہتا، تو کیا اگر ارادہ کرتا والدن اولاد لستفا، تو وہ کیا کرتا، تو چنتا کس کو، مما یخلق ما یشاء، تو اس نے جو کچھ بھی اپنی مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے ضرور کسی میں سے چن لیتا، کسی کو بھی چن لیتا اگر کس طرح کہ نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے خود ہی اپنا جواب 3 لفظوں میں دے دیا، 3 لفظوں میں. سبحانہ، پہلی بات تھی، یعنی کہ جواب دینے سے پہلے سبحانہ، پہلی دلیل وہ پاک ہے. اب کس سے پاک؟ ہر نقص سے، عیب سے، کمزوری سے وہ پاک ہے. اچھا، اسی لیے ظاہر اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں ہائے اولاد ہو بیٹا، شکر ہے اللہ نے اولاد دے دی. اولاد کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہمیں حاجت ہے، اولاد کی ضرورت ہے. ایک تو نسل ہماری باقی رہے گی، ہماری کمزوری میں، ضعیفی میں ہمارے مددگار ہوں گے. انسان کمزوری جو ہے کمزور ہے، لیکن اللہ انسانی کمزوریوں سے پاک ہے، اس سے اولاد کیوں چاہیے؟ اللہ کے سبحانہ ہو، وہ اللہ پاک ہے. خود ہی اللہ نے پہلے ہو اللہ، وہ اللہ واحد، وہ اکیلا ہے. دوسری دلیل واحد، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی واحد ہے. اچھا، جیسے اللہ نے کیا کہا قرآن میں، کیا کہا، میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. اور اس بات کرنے سے پہلے اللہ نے اس وقت بھی استعمال کیا تھا سبحانہ ہو، اللہ پاک ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کا جوڑا. وہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا، سبحان الذی خلق الازواج، آئی تھنک 35 یا 36 آئی تھی اس کی، جو میں نے بتائی تھی کہ رشتوں کے لیے. اور وہ اس میں اللہ نے کہا اللہ پاک ہے، بات ہی اللہ نے یہ ذات ہے وہ پاک اللہ ہے. بعد میں کہا میں نے ہر چیز کا جوڑا، یعنی کہ سب سے پہلی دوسری جو دلیل اللہ نے دی وہ اکیلا اپنی ذات میں. ظاہری بات ہے اللہ نے جتنی بھی جنس پیدا کی ہیں اس کا اللہ نے جوڑا بنایا. اللہ کسی جیسا نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ پیدا کی، جو کچھ تخلیق کیا، وہ سب جوڑا کی. اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا. اللہ نے کہا میں کسی جنس جیسا نہیں ہوں، اسی لیے اللہ نے کہا واحد. اچھا، تیسری دلیل قہار. میں نے کہا یہ جن جو ہے یہ اس لفظ سے بہت ڈرتے ہیں، قہار، یا اللہ یا قہار، یہ اسے ڈرتے بہت ہیں. یہ قہار جو یعنی کہ کہتے ہیں اس کی جو مخلوق اس نے جتنی پیدا کی ہے وہ اس کی سمجھ لو اس کی مٹھی میں ہے، اور یعنی کہ جو ہے نا ساری اس کے آگے ہاری ہوئی ہے. اور نہ صرف وہ ان پر محکوم ہے، حکومت کرتا ہے، تو اللہ نے جو کہتے ہیں پوری گرفت، جو کہتے ہیں نا گرفت میں جکڑا ہوا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا زور سے قابو کر لینا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی موو، کہ اس کی گرفت میں، کہ وہ نہ صرف وہ ان پر حکم چلا سکتا ہے، ان کے قابو میں ہے، اور بلکہ اتنی کہ ہر چیز جو ہے اس کی اللہ کے آگے دبی ہوئی ہے. اور وہ ظاہری بات ہے جو ہر چیز کو دبا کے رکھے اس کو کون دبا سکتا ہے؟ کہ اس کی قوت وہ سب پر اس کی قوت غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں. قہار ایسا وہ اکیلا ہے اتنا کہ ہر کوئی اس کے آگے جو ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ کی یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے جو لفظ ہیں، واحد، قہار، حکیم، عزیز، یعنی کہ ایسے لفظ ہیں کہ اللہ کی صفت کو ابھار کے، جن کی کوئی صورت شروع ہوئی ہے تو ان لفظوں میں ہی اللہ نے جیسے پوری کی پوری کہانی سنا دیتی. اللہ نے سارا کچھ ساتھ خلق السماوات والارض. تو اللہ نے کہا کیوں ضرورت ہے اولاد کی، کیوں مجھے سہارے کی ضرورت ہے، کیوں اللہ معاف کرے، میں مجھے کسی اس لیے
میں نے تو پیدا کیے ہیں سب آسمان اور زمین بالحق. اللہ کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے حق سے درست تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہر چیز کو پرفیکشن اس کی جگہ پہ رکھا ہوا, اور نہ صرف جگہ پہ رکھا, اس کو کاموں میں لگایا ہوا, تمہارے استعمال میں لگا. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل, یعنی کہ لپیٹتا ہے دن کو رات کو دن پر, دن کو رات پر. اچھا یکور عربی میں کہتے ہیں گیند کو, فولڈنگ, جیسے فولڈ گول گول ہوتا ہے, رول ہوتا ہے. اب بال کو جتنا گھماؤ تو کیا ہوگا, اوپر نیچے اوپر چیزیں. تو اب سائنس جو ہے, سائنس زمین گول ہے گیند کی طرح, تو اللہ نے یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ یوں کہ وہ یہ کہ ایسے پلٹی کھا رہی ہے, رات آتی دن آتا, دن آتا رات آتی. وسخر الشمس, اللہ کہتے ہیں مسخر کی ہے سورج کو, والقمر چاند کو. اللہ نے کہا دیکھو یہ میں نے زمین آسمان پیدا کیے, دن رات آنا جانا, سورج چاند, میں تمہارے یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے, سب کاموں میں لگائے ہوئے ہیں سارا کچھ پوری حکمت کے ساتھ. یہ نظام میں نے جو چلایا ہوا ہے, اور جو زندگی اتنے جو چلنی ہے جو زمین پہ کتنی وہ جو کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوق اللہ کی, تو جو سارا کہ سمندروں کے پانیوں کی گہرائیوں میں بھی, اور وہ سب جو زندگی چل رہی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ میرا نظام چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کلو یجری, ہر کچھ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, لاجل مسمن, ایک مقررہ وقت تک. اور اس کی اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس کو بنایا سارا کچھ, یہ ایکسپائری بنائی ہے اس کی, ایک ٹائم ہے تب تک جب تک اللہ کو حکم چلنا ہے. اللہ یاد رکھو, خبردار رہو, اللہ سائرن ہے جیسے خبردار رہو. هو العزیز, وہ زبردست ہے, اس کا نظام زبردست ہے. غفار, وہ بخشنے والا ہے. اتنا ڈیٹیل سے اور سمجھا کے ایک ایک لفظ, اور ایک ایک لفظ میں یہ جو سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ جو کہتے ہیں پوری روح ہے اللہ کی جو توحید کی, وہ بہت غفار اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. لوٹ آؤ خالص, وہ جو تم سے باز لاؤ دین خالص, اس کے لیے دین خالص کر لو, اپنی بات ہر کام اپنا قول و فعل عمل ہر چیز اس کے لیے خالص کر لو. خضوع و خشوع کیا ہوتا ہے, وہ تمہارا دل سے خالص, اور نماز اور جھکنا اور یہی آپ کا یہ نہیں کہ سمجھ عملی تھوڑی سی خالص, اللہ کے لیے کرو, صرف اللہ کے لیے, اندر سے باہر سے تم صرف اللہ کے ہو. اللہ یہ سمجھا رہا ہے, اللہ کہہ رہے اندر باہر سے صرف میرے بنو, میرے ہو جاؤ. اللہ کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ, اور اس نے اللہ نے اس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, ایک جان سے آدم کو پیدا کیا. ثم جعل منہا, پھر اس میں سے بنا دیا زوجہا, اس کا جوڑا, اسی سے حضرت جو اماں ہوا اسی سے اس کا جوڑا نکال دیا. سورہ سجدہ میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھا دیا. وَأَنزَلَ, پھر یعنی کہ پہلے انسان کو بنایا اور پھر اس کے فائدے کے لیے اللہ کہتی ہے انزل لکم, میں نے نازل کیے تمہارے لیے, من الانعام, انعام کہتے ہیں وہ جو چوپائے, اور ثمانیت ازواج, 8 جوڑے, وہی کہ بھیڑ, وہ گائیں, اونٹ, بھیڑ, بکریاں, یہ جو 8 جوڑے یعنی کہ نر بھی اور مادہ, تو یہ تمہارے فائدے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, سواریوں کے لیے. یہ اس میں سورہ انعام میں ہم سارا پڑھ کے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنائے. یخلقکم, اور پھر اس نے تم کو, اللہ کہتے ہیں تمہیں دیکھو کیسے پیدا کیا, ان سے وہ پیدا کر کے تمہیں پھر تمہاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح کیا. فی بطونی امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری خلقت کی. اچھا کس طرح, خلقن پیدائش, من بعد خلقن, اس طرح سے پیدائش کی تمہاری کہ جیسے فی ظلماتی ثلاث, 3 اندھیروں میں. اچھا اندھیروں میں, یہ اللہ کی جو کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ, کہ اتنی بڑی, آپ اندھیرے میں کیا کر سکتے ہیں, کچھ آپ کو اگر سگنیچر کرنے ہو یا کہیں جانا ہو, آپ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا سائنس کیا کہتے ہیں, ہم لوگ سائنس کی بات بڑی سمجھتے ہیں اور بڑی کرتے ہیں بات. سائنس کہتی ہے کہ اگر جو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے بچہ پیٹ میں بننے کا پروسیس, اگر سورج کی کرن ایک بھی پڑ جائے اس پر تو سارا نظام ختم ہو جائے, یعنی کہ وہ بچہ بننے کا عمل ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, یا کچھ خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ, اللہ نے کہا سورج نہیں,
ایک کیا وہ ماں کے جن کے جو پیٹ کی اندھیرا، دوسرا اس کو اوول کا اندھیرا بچہ دانی کا، اور تیسرا جس جھلی میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، اور پورا پروسیس اللہ کے اندھیرے میں. اور سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک شعاع کو سورج کی یا روشنی اس پہ پڑ جائے یہ پروسیس میں تو عمل خراب ہو جائے، ان کا بچہ خراب ہو جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تیری حکمتیں، یہ کہتے حکمت، یہ حکمت. اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. ربکم، تمہارا رب، تمہیں پیدا کر کے پالنے والا، ذرے سے کمال کو پہنچانے والا. کون سا ذرہ؟ ایک بوند، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں، پھر اللہ نے کس طرح پورا، اور پھر نک سک سے اللہ کس طرح سنوارا. سبحان اللہ. اللہ تیری شانیں، تیری شانیں. آنکھوں کی پتلیاں، انگلیوں کی جو پپوٹے سے چھوٹے چھوٹے سی انگلیوں کی لائنیں تک، اندر دل، اس کے بھی اندر دل دھڑک رہا، ہر چیز پرفیکشن. سبحان اللہ. تیری شانیں، اللہ تیری شانیں. کیا دیکھتے ہیں وہ جو کچھ. اللہ کہتے یہ اللہ ہے تمہارا ربکم، تمہارا لہ الملک. تو بتاؤ، اس طرح تو وہ پیدا کر سکتا تھا، اس طرح وہ پیدا کرتا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بنانے والا. وہ سورج چاند تمہارے، وہ سورج چاند کی روشنی تمہاری پیدائش میں نہیں لا سکتا، وہ اس نے اندھیروں میں تمہاری. اللہ نے کہا وہ پیدائش میں کرتا ہوں. وہ تو اللہ کہتے ہیں وہ تو پھر بتاؤ بادشاہیت اسی کی ہے نا. لا الہ الا ہو. تو بتاؤ پھر کون ہے اس کے علاوہ جو معبود ہو، جس کے آگے جھکا جائے، جس کے آگے سر جھکا جائے، جس کی مانا جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا ڈر ہو، جس سے محبت ہو، جس کے لیے لہ الدین، اسی کے لیے پھر ہو نا، پھر صحیح توحید خالص، تو پھر وہی ہونا چاہیے نا. اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. ہے قسم سے کہ رونا آ جاتا ہے. کہاں جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. جیسے کہ ترلوں والی بات کہ جیسے نا جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی کنی تکلیف نہ تینوں میں جمیا، تینوں میں پالیا، اج اے سلا دیتا. یعنی کہ اگر اس جملے کو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، ہائے کہاں پھرے جا رہے ہو، کتھے جا رہے ہو، کہاں موڑ کے جا رہے ہو، کون ہے، پھر کیوں. ہائے اوپر اللہ، نیچے تم. اللہ کے بعد تو تمہارا ہی تو سہارا ہے، یہ اللہ ہی تو ہے، اس نے شفا دی. یہ ہائے تم لفظوں کو چناؤ میں دیکھو تو صحیح. زبان نہیں بند کر لو، منہ بند کر لو، شٹ اپ ہو جاؤ. کہاں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر پھرے جا رہے ہو. جیسے کہتے ترلوں والی، محبت والی. اور وہ کہتے ہیں نا جیسے آنکھوں میں آنسوؤں والی بات، ہائے محبت، کدھر جا رہے ہو، یہ تو میں ہوں، میں ہوں، میں. یہ اللہ ہے. کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کدھر جا رہے ہو، پھر بھی نہیں آ رہے. صدق اللہ العظیم. یہ تبھی یہ زمر کو پڑھ کر زمر جہاں لگائی جائے ایویں نہیں بھاگ جاتے وہاں سے جمز ہیں. اچھا اللہ ہمارے اندر سے جو ہماری جو کہتے ہیں اللہ جو تیرے سے دوری کے جراثیم ہم نے اللہ ان کو ختم کر دے. اللہ توکل اور اپنی محبت اور پیدا کر دے، اپنا توکل پیدا کر دے. اللہ صرف تو ہمارے ہر عمل میں، ہماری ہر بات میں، ہمارے جینے میں، اللہ ہمارے بچوں میں، نسلوں میں، اللہ ہمارے لیے، اللہ صرف تو، اللہ صرف تو، اللہ بس جا، اللہ چھا جا. اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ پورے اللہ اپنے نور سے ہمیں منور فرما دے اندر باہر سے. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ صحت تندرستیوں والے معاملے کر دے. اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تجھ سے مانگ رہے، اللہ تیرے در کے فقیر.
اللہ تیرے در کے فقیر، اللہ شفائیں دے دے۔ اے خالق، اللہ تو نے پیدا کیا، ربکم، اللہ تو رب ہے تو ہی درستگیاں کر دے نا۔ اللہ جہاں جہاں بیماریاں آ گئی ہیں اللہ ان کو درستگیاں کر دے، اللہ شفائیں ڈال دے، اللہ صحت تندرستیوں والی زندگیاں دے دے۔ اللہ تڑپتی ہوئی اللہ جی، اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ قبول فرما لیں۔ یا رب العالمین، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے۔ یا الہی، جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ تو وسیلے بنا دے، اللہ رزق کو اللہ پہنچانے کے وسیلے بنا دے، اللہ تو زمین آسمان کے دھانے کھول دے۔ یا رب العالمین، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے اللہ نیک صالح قسمت والے زوج عطا کر، اللہ تو آسانیاں پیدا کر، اللہ نکاح میں آسانیاں پیدا کر۔ یا رب العالمین، جو شادی شدہ جوڑے ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں اپنے محبوب کے امتی عطا فرما کے صحت تندرست، اللہ جی صحت تندرست اللہ اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے، اللہ نیک اور صالح صحت مند تندرست اپنے محبوب کے امتی عطا فرما کے اللہ اپنے محبوب کی امت میں کثرت فرما۔ یا رب العالمین، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرے گا اللہ، ہمارا نام بھی لکھ دے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ نبی کی کلونی میں گھر دے دینا، اللہ اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دینا، اللہ اپنی محبت اور قرب اور اپنا وصل اللہ اپنا دے دے، یا اللہ اپنی معرفت دے دے، یا الہی اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما دے جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے، اللہ اپنے دیدار کا شوق پیدا کر دے، اللہ اپنے دیدار کا شوق پیدا کر دے، اللہ اپنی محبت اور توکل پہ اللہ توکل میں ترقیاں دے دے، اللہ ایمان میں ترقیاں دے دے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔